तो शहबाज साहब आपकी पिछली कुछ वीडियो से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, हमें फील हुआ कि आप कभी तसव्वुफ जो है उसको आप सपोर्ट करते फील होता है, कभी लगता है आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपका एग्जैक्टली उस पर क्या स्टैंस है, उस पर हमें थोड़ा क्लियर कीजिएगा प्लीज। देखें, पहली बात तो ये कि तसव्वुफ़ को तो मैं लफ्ज़ की हद तक भी पसंद नहीं करता। मैं ये बात बार-बार कर चुका हूँ। हदीस जिब्रील के अंदर एक सवाल है कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और वो सवाल ये था कि एहसान क्या है? जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब है कि एहसान की ज़िंदगी और ये इस्लाम की ज़िंदगी से एक दर्जा आगे की ज़िंदगी है। इस्लाम तो बिल्कुल बेसिक बेयर मिनिमम है। एहसान ये है कि आप उस बेयर मिनिमम से हट के खलवत व जलवत में जो एक हर वक़्त हुज़ूरी की कैफ़ियत में आप रहते हैं, उसको एहसान का नाम दिया गया कि अल्लाह हर वक़्त तुम्हें देख रहा है। तुम दुनिया में हो, तुम अकेले बैठे हो, तुम नेकी कर रहे हो, तुम बदी कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम खामोश बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो जब हुज़ूरी की कैफ़ियत में होंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो उससे जो एक कैफ़ियत पैदा होगी वो एहसान की कैफ़ियत है। जब हमारे पास ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ मौजूद है एहसान का, जो कि सारी इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है उस एक लफ्ज़ के अंदर, एहसान की ज़िंदगी। तो हमें तसव्वुफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है? पहला सवाल तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो पूरा सूफ़िया का सिलसिला है, जो तसव्वुफ़ का पूरा सिलसिला है, देखिए मैं इसके मुकम्मल तौर पे खिलाफ हूँ। मैं इसको एक मुतवाज़ी दीन समझता हूँ, इस्लाम के साथ बराबर का एक दीन जैसे आपने खड़ा कर दिया। मैं किसी कादरिया सिलसिले को, चिश्तिया सिलसिले को, सोहरवर्दिया सिलसिले को, नक्शबंदिया सिलसिले को, इवन अवैसिया सिलसिले को, मैं इनमें से ना किसी को ऑन करता हूँ, ना किसी को ठीक समझता हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या है, ठीक है? मैं कतई किसी सूरत में इसको ठीक नहीं समझता हूँ। इसके जो मसाइल हैं, उसके ऊपर 1-1 घंटे की बहस हो सकती है। कि उसकी वजह से क्या-क्या मसाइल पैदा होते हैं, उसकी वजह से आप खुदा की खुदाई को नेगेट करते हैं, उसकी वजह से आप रसूल की रिसालत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नेगेट करते हैं, उसकी वजह से आप आखिरत के कॉन्सेप्ट को नेगेट करते हैं। आखिरत का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस बात के ऊपर है कि आपने नेकी बदी करनी है, आपने जवाब देना है। अगर वहाँ पर मुझे किसी ने बख्शवा लेना है तो आखिरत का पूरा कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है? रिसालत का कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है अगर बुजुर्गों की बातें शुरू हो जाती हैं? इवन खुदा की खुदाई का क्या कॉन्सेप्ट रह जाता है अगर इन लोगों के पास भी कोई वसीला है, इनके पास कोई इख्तियार है। मैं किसी भी सूरत में इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ ये कि ऑन नहीं करता, बल्कि बाकायदा तौर पे गलत समझता हूँ। सिर्फ गलत ही नहीं समझता, बाकायदा तौर पर इनको मुतवाज़ी दीन समझता हूँ। इनको मैं यूँ समझता हूँ कि जैसे ये दीन के मुखालिफ एक दीन खड़ा हुआ है। इसी तरह से मैं किसी किस्म के गौस, कुतुब, अब्दाल, इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ को ना सिर्फ ये कि ऑन नहीं करता, इनको ठीक भी नहीं समझता। ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। वली के लफ्ज़ को अलबत्ता मैं समझता हूँ, और वो भी इस मानी में समझता हूँ कि वलीउल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। मेरे हिसाब से हर कलमा गो को वलीउल्लाह होना चाहिए, हर कलमा गो वलीउल्लाह है। ये हकीकत है कि कुछ लोग उस दोस्ती का हक अदा नहीं करते और कुछ करते हैं। जो नहीं करते उनको अपने गिरबान में झाँकना चाहिए और उस दोस्ती का हक अदा करना चाहिए। जो करते हैं वो सारे वलीउल्लाह हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं, आप भी वलीउल्लाह, मैं भी वलीउल्लाह हूँ। कलमा गो होता क्या है? अगर कलमा गो वलीउल्लाह नहीं है, तो वो क्या है? वो अल्लाह का दोस्त नहीं है, तो वो क्या है? तो वली के लफ्ज़ को मैं ऑन करता हूँ, और वो भी इस सेंस में कि कोई पता नहीं कुछ ढूँढने से नहीं मिलते वलीउल्लाह। हर कलमा को जो नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज पूरी कर रहा है, बुनियादी अहकामात पूरे खुलूस दिल से पूरी करने की कोशिश कर रहा है, गुनाह करता है तो फ़ौरन तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो सारे वलीउल्लाह हैं। तो ये एक जनरल टर्म के तौर पे वली के लफ्ज़ को मैं जानता हूँ। मुझे पता है वली क्या होता है, ठीक है? वो कोई ख़ास बहुत ही ऊँची चीज़ नहीं होता, वो एक मुसलमान होता है, उसको वली होना चाहिए। बाकी ये सब गौस कुतुब अब्दाल मैं नहीं मानता, ये सारे रूहानियत के सिलसिले भी मैं नहीं मानता। इसी तरीके से ये पीरी-फ़कीरी का पूरा सिलसिला, मैं इसको भी नहीं मानता। मैं जो बैत का कॉन्सेप्ट है उसको भी नहीं मानता। बैत इंसानों की नहीं होती, बैत किसी नज़रिए की, किसी सोच की, किसी एक्शन की होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान ली तो किस लिए ली? कि उनको पता लगा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई है, तो कहा कि हम वापस नहीं जाएँगे जब तक हम इस बात का बदला नहीं लेंगे। ये एक बैत थी। आपने कोई काम करना है तो आप उसकी बैत लें। कुछ 6 लोग इकट्ठे हों और उन्होंने कहा जी हमने एक यतीमखाना बनाना है, और वो एक बैत करें कि जनाब हम पक्का अहद करते हैं कि हम ये यतीमखाना बनाएँगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे, पैसे लगाने पड़े लगाएँगे। ये तो मुझे समझ आती है। ओथ लिया ना एक, कि जी हम ये काम करेंगे। किसी चीज़ के लिए ओथ ले लेना कि नहीं मैं तो करूँगा, मुसम्मम इरादा कर लिया, वो तो मुझे समझ आता है।
اس کے علاوہ کسی انسان کی بات، انسان جس نے خود بھی روزے عشر پیش ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، پتہ نہیں پیر کی بخشش ہونی ہے کہ مرید کی بخشش ہونی ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو تصوف کے اس پورے سلسلے سے میں آگاہ ہی نہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ پھر میں اسپرچویلٹی کی بات کیوں کرتا ہوں؟ میں اس تصوف کی بات نہیں کرتا، میں اسپرچویلٹی کی بات کرتا ہوں. میں وہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صرف اسلام نہیں ہے، اس کے بعد انسان بھی ہے. صرف اسلام نہیں ہے، اس کے بعد ایمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم ابھی صرف اسلام لائے ہو، ایمان تو بھی تمہارے الگ سے نیچے نہیں اترا. ایمان ایک سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی. اسلام تو ان کچھ باتوں کا اعلان کرنے سے ہو جاتا ہے. ایمان تو آزمایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم لوگ اس بات پہ بخشے جاؤ گے کہ تم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تم سے سوال جواب نہیں ہوں گے. تو وہ جو ایمان ہے وہ پوری ایک آزمائش کا نام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو تزکیہ ذات ہے، جو اپنی ذات کی صفائی ہے، جو اپنی ذات کی پیورٹی ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے. اس پہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپ قرآن کو ہاتھ میں تھام لیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے پہلے قاری کی حیثیت سے پڑھیں گے، صرف سمجھنے کے لیے پڑھیں گے. اس کے بعد آپ اس کی معنویت کی گہرائی میں اترنا چاہیں گے. پھر اللہ آپ کو موقع دے گا کہ آپ اس قرآن کو جئیں، وہ آپ کی زندگی کے واقعات کے ساتھ ریزونیٹ کرنا شروع کر دے گا. جو آپ زندگی میں کسی چیز سے گزر رہے ہوں گے، وہ قرآن آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوگا، گائیڈ کر رہا ہوگا. آپ کو یوں لگنے لگ جائے گا کہ جیسے میرے لیے اترا ہے، یا ایک تو اسپیشلی جیسے آج میرے لیے یا میری سچویشن پر اتنی فٹ بیٹھتی ہے. ایک تو آپ اس قرآن کو پکڑیں گے تو آپ کے قلب میں نور پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. بے شک قلوب کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے. اللہ کے وہ جو ذکر ہے آپ نے اس کو کرنا ہے. لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے. بے شک اللہ کے ذکر سے ہی آپ کو قلوب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. دوسری جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ ہے محاسبہ کرنا ذات کا، کہ آپ نے اپنے لمحے لمحے کی نگرانی کرنی ہے. کسی سلسلے میں داخل ہو کر نہیں، کسی بزرگ کی بیعت کر کے نہیں، کسی غوث کتب یا ابدال بننے کی خواہش میں نہیں، اللہ کا ایک بندہ بننے کی خواہش میں. جو لوگ اس اسپرچویلٹی سے دور ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ تصوف کے ان سلسلوں سے دور ہو کے تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ ٹوٹل اسپرچویلٹی کی نگیشن کر دیتے ہیں. اگر آپ ان سارے سلسلوں کی بھی نگیشن کرتے ہیں، ان سارے غوث کتب ابدالوں کی بھی نگیشن کرتے ہیں، ساری پیری فقیری کی بھی نگیشن کرتے ہیں، مگر اسپرچویلٹی کو تھام لیں کہ نہیں، میرے اندر ایک روح ہے، میرے اندر ایک قلب ہے، قلب کے اندر اللہ سما سکتا ہے، نور اتر سکتا ہے. حواس باطنہ سے جس طریقے سے، حواس ظاہرہ سے جس طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح حواس باطنہ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اور جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ آپ کے قلب کے اوپر وزڈم کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ آپ کی ذاتی سٹرگل ہے، یہ آپ کی ذاتی ایفرٹ ہے. تو یہ ہر شخص کو کرنی چاہیے. میں اس ایک پروسیس سے گزرا ہوں، کسی غوث کتب ابدال سے نہیں ملا، کسی سلسلے کو جوائن نہیں کیا، کسی پیری فقیری میں نہیں پڑا. اللہ کی کتاب تھامی اور اپنی ذات کی پیورٹی کے اوپر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کام کرنا چاہیے. اس سے میں نے جو سیکھا میں وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس پہ بھی میں بہت زیادہ محتاط ہوں اس بارے میں کہ کہیں یہی نہ ہو کہ میں جو بتاؤں پھر وہ ایک سلسلہ بن جائے. میں جو بات کروں کہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ کہیں کہ اچھا جی وہ ہمیں واسطہ والے طریقے سے چلتے ہیں. او بھائی نہیں، میں اس کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی ایک سائیکولوجسٹ کی طرح جنرل باتیں بتا دوں گا اپنی ویڈیو سے، یہ کر کے دیکھ لو، یہ کر کے دیکھ لو، یہ کر کے دیکھ لو، مختلف آئیڈیاز تھرو کر دوں گا. اور ساتھ میں قرآن پکڑا دوں گا ہاتھ میں کہ بھائی یہ کتاب پکڑو، اس کو روزانہ پڑھو، اس کو کبھی ترتیب سے پڑھو، کبھی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے روزانہ رینڈملی کھول کے جہاں سے کھلے پڑھنا شروع کر دو. تم دیکھو گے کہ جو تمہاری زندگی میں چل رہا ہے اسی کے جواب آ رہے ہیں. بڑی میریکلس کتاب ہے، وہ جواب ملتے جائیں گے، ریزونیٹ کرتے جائے گا، بات سمجھ آتی جائے گی، فہم کے دروازے آپ پہ کھلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو پورا پروسیس ہے نا، میں اس کی بات کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کتاب پکڑ کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے تزکیہ ذات ہو سکتا ہے. اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ ابھی مجھے نظر آ رہا ہے آپ ایک سوال ہو رہا ہے. ایک چیز نا میں یہاں پر آپ کو اور ایڈ کر دوں، میں نے پوری زندگی بڑے پریکٹیکل آدمی کے طور پر گزاری. نہایت غریب آدمی تھا، امیر ہوا، بزنسز کیے، انٹرپرینور بنا، پیسے کمائے. پھر ایون جب اس دنیا میں ان چیزوں کی طرف بھی آیا تو میں بڑا عملی آدمی تھا کہ یار یہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ اکنامک سسٹم کیسے چینج کیے جا سکتے ہیں، یہ سوسائٹی کے اندر کوئی کمیونٹی کیسے بسائی جا سکتی ہے.
میں بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا، ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا آغاز کیا کہ پہلے کچھ لوگوں کا تزکیہ کیا، پھر انہوں نے کام کیا. یہی طریقہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کرنا پڑے گا. میں جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لوں یا جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز باتیں کر رہے ہیں، کوئی نظام نہیں بدل رہا، کچھ نہیں بدل رہا، اس لیے کہ شخص پہ کام نہیں کیا جا رہا. جب اشخاص پہ کام ہوگا اور وہ اشخاص جا کے اپنے اپنے گھروں پہ کام کریں گے اور وہ 200 400 500 ہزار گھر بن جائیں گے اور وہ مل کر پھر اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ اچھا ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمارے لیے چھوٹا سا ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی شادیوں کا کیا کرنا ہے، وہ کچھ سوچیں گے تو پھر کسی بڑی چیز کی بات ہوگی. میں مجبوراً اپنا تمام انٹرسٹ بڑے سسٹم پہ رکھتے ہوئے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو پرزہ دیکھ کے مشین کے بارے میں امیجن کر پاتے ہیں، وہ چھوٹے سے بڑے کی طرف کریٹ کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو بڑی پکچر دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے پرزے کو سمجھتے ہیں. میں دوسری طرح کے لوگوں میں ہوں. مجھے چھوٹی چیز سے بڑی چیز سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے بڑی چیز سے چھوٹی چیز سمجھ آتی ہے. میں پہلے ہولسٹک ویو لیتا ہوں. ونس آئی ہیو دا ہول ہولسٹک ویو آف تھنگس، اس کے بعد میں اس کے کمپوننٹ سمجھ پاتا ہوں. تو میں تو ہولسٹک ویو کا بندہ ہوں، میں تو بڑے سسٹم کا بندہ ہوں. میں تو بحالت مجبوری اپنے آپ کو سمیٹ کے شخص پہ لے کر آیا ہوں کہ یہ ایک بنیادی اکائی ہے، اگر اس کی اصلاح نہ کی، اگر اس شخص کو ٹھیک نہ کیا، انسان کو ٹھیک نہ کیا، تو چھوڑ دیں آپ. If people are not ready, whatever you will make will be wrong. تو میری اسپرچولیٹی کا کانسیپٹ بہت فرق ہے، نہ یہ کسی سلسلے سے منسلک ہے، نہ کسی چیز سے. یہ تو قرآن پکڑ کے تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے، اور وہ بھی میرے طریقے سے نہیں. میں کتاب پکڑا دوں گا، ہر کوئی اپنے طریقے سے کر لے بھائی، کوئی نیا سلسلہ نہ بنا دینا، سلسلہ مادیہ نہ بن جائے اس کے سلسلے میں. ہاں جی، کچھ کہہ رہے تھے آپ. چلیے ماں صاحب اکثر بات کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھیں. ہم، اب یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، ہم، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک ختم کر لیں. حفاظ قرآن ہمیں دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس میں ہمیں کلیئرٹی دے دیں، جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ لوگ تو پڑھتے ہیں، ویسے وہ ریزونیٹ نہیں کر پا رہے. تو ایکچوئل میں قرآن کو پڑھنا ہے کیا؟ بھائی تلاوت ضرور کریں. سمجھنے کی بات کرتا ہوں میں. عربی سیکھ سکتے ہیں تو عربی سیکھ کے عربی میں پڑھ لیں، نہیں سیکھ سکتے نو پرابلم. اس کا انگلش ترجمہ، اس کا اردو ترجمہ، اس کا پنجابی ترجمہ، بھائی میں سمجھنے کی بات کرتا ہوں. اگر آپ میرے سے یہ کہیں کہ تلاوت اچھی چیز ہے، میں کہوں گا بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں نے سمجھنے کی کاسٹ پہ تلاوت کرنی ہے، تو میں کہوں گا یار اگر تم ایک ہی کر سکتے ہو نا، تو پھر تلاوت بھی نہ کرو، پھر سمجھ لو. وہ اس لیے تو نہیں اتارا گیا کہ ہم اس کو خوبصورت ترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ اس لیے اتارا گیا کہ ہم اسے سمجھیں. اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، دن رات پڑھیں. اس کو بیڈ ٹائم بک کی طرح رکھیں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ اگر قرآن کی کسی آیت کا ذکر ہو تو آپ کہیں ہاں یہ مجھے پتہ ہے. آپ کو قرآن کی ہر آیت پتہ ہونی چاہیے، یاد نہ ہو، پتہ ہونی چاہیے کہ جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، آپ اس کو جانتے ہوں، قرآن کا فہم آپ کے پاس اتنا آ جائے. تو میں اس کو پڑھنے کی بات جب کرتا ہوں، میں تو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اردو میں پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں. میں تو صرف لوگوں کو قرآن سے کنیکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں. اور پلیز میرا کسی قسم کے تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا ذات کی اصلاح سے تعلق ہے. وہ احسان ہے، احسان. احسان کے لفظ کو میں لوگوں پہ کہتا ہوں. تم، یہ نہیں کہا گیا کہ بزرگ جو ایسے دیکھتا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کی بیعت کر لو. تم ایسے جیو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں اور زندگی گزار رہا ہوں، آپ اور زندگی گزار رہے ہیں. میرے اور مسائل ہیں، آپ کے اور مسائل ہیں. میرے مسائل کا حل اور ہے، آپ کے مسائل کا حل اور ہے. آپ اپنی ذات کو اس طرح کی ذات بنائیے کہ جو حضوری کے عالم میں ہے، اس کے نتیجے میں جو اسپرچولیٹی حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں جو روح جاگے گی، اس کے نتیجے میں قلب جو ایک اسپرچول آرگن کے طور پر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ اس جگہ پر ہے. آپ ایگزیکٹ انگلی رکھ کے بتا سکیں گے کہ اس جگہ پر ہے. اس کے نتیجے میں جو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے رونگٹے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایک دم شر آئے تو خیال کیسے آتا ہے، آپ کے اندر ایک دم نیکی اور بدی کا شعور کیسے پیدا ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، بغیر کسی بھی قسم کے کسی بھی سلسلے سے جڑے بغیر. یہ ہے میرے نزدیک اسپرچولیٹی، احسان اور احسان کی زندگی. بس